सबक नंबर 17। अजीज सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदा पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम अर्ज़ करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उसी पर चले जो उसने कायम की है, ताकि उसको अब्दी अमन और सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल हो रही है। हमने आज इरादा किया है कि खुदा के फजल से और उसकी मदद से पिछला सारा प्रोग्राम जो हमने मूसा की तौरात में से अब तक सीखा है दोहराएं। तौरात शरीफ बाइबल मुकद्दस का पहला हिस्सा है। ये हिस्सा बड़ा ही अहम हिस्सा है क्योंकि यही वो बुनियाद है जो खुदा ने खुद रखी। इसी के ज़रिए हम जो सुनते हैं वो जानकर जायज़ा लेते हैं कि आया ये खुदा की तरफ से है या नहीं। तौरात शरीफ 5 किताबों पर मुश्तमिल है। पहली किताब को पैदाइश या तकवीन कहते हैं। पैदाइश की किताब के 50 बाब हैं। तारीखी इसबाक का मुताला करते हुए हम 11वें बाब तक जा पहुँचे हैं और उसे सीख चुके हैं। क्या आपको याद है कि किताब मुकद्दस की पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? आए दोबारा देखें। लिखा है, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। खुदा अब्दियत का मालिक है। इब्तदा में जब दुनिया में कुछ ना था तो खुदा मौजूद था। खुदा अब्दी रूह है जिसका कोई शुरू नहीं। इसीलिए कलाम खुदा की पहली आयत कहती है, खुदा ने इब्तदा में। फिर हमने देखा कि दुनिया बनाने से पहले खुदा ने लाखों ताकतवर रूहें बनाई और उन्हें फरिश्ते कहा। फरिश्तों में एक फरिश्ता ऐसा था जो सबसे ज़्यादा होशियार और हसीन तरीन था, और वो फरिश्ता लूसीफर था, जिसे खुदा ताला ने सब फरिश्तों का सरदार बना रखा था। खुदा का कलाम बयान करता है कि फिर एक दिन ऐसा आया कि लूसीफर बहुत मगरूर हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं खुदा ताला की जगह हर शय का मालिक बनूंगा। बहुत सारे लूसीफर के साथ मिलकर गुनाहगार ठहरे। क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता, इसलिए उसने लूसीफर को और उसके साथी बदफरिश्तों को अपनी हजूरी से निकाल दिया। लूसीफर का नाम तब्दील करके शैतान रख दिया गया, जिसका मतलब है बगावत। शैतान और बदफरिश्तों को अपनी हजूरी से निकालने के बाद खुदा पाक ने उनके लिए आग का अज़ाब पैदा किया, जिसकी आग कभी नहीं बुझेगी। खुदा का कलाम फरमाता है कि अदालत के रोज़ खुदा पाक जो सच्चा और आदिल है, शैतान को उसके पैरोकारों समेत उस आग में डालेगा। इसके बाद हमने ये सीखा कि खुदा कदूस ने 6 दिन में ज़मीन व आसमान और जो कुछ उनमें है उसको पैदा किया, सिर्फ अपने कलाम से। खुदा पाक ने इंसान की खातिर सब कुछ बनाया, जिसे उसने अपनी खुशी और जलाल के लिए बनाया था। खुदा उन पाक ने जो कुछ बनाया उन सब मखलूक़ात में इंसान सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि खुदा पाक ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। खुदा पाक ने चाहा कि इंसान के साथ उसका रिश्ता गहरा और नहायत ही बामकसद हो। इसी सबब से खुदा पाक ने इंसान के अंदर सूझबूझ रखने वाली रूह डाली, ताकि इंसान खुदा पाक को जाने और पहचाने। खुदा ने इंसान को दिल भी दे दिया ताकि वो खुदा पाक से प्यार मोहब्बत रखे। खुदा पाक ने उसे आज़ाद मर्जी बख्शी ताकि वो इस बात का चुनाव कर सके कि आया वो खुदा की बातों को मानेगा या नहीं मानेगा। तौरात शरीफ के दूसरे बाब में हमने सीखा कि खुदा पाक ने ज़मीन पर मशरिक़ की जानिब अदन में खुशी का बाग लगाया और जिस इंसान को उसने बनाया था यानी आदम को उस बाग में रखा। खुदा पाक ने अपनी रहमत से इसे इसकी ज़रूरत की हर शय बख्शी ताकि वो अमन व सलामती और खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे। जिस रोज़ खुदा पाक ने आदम को बनाया उसी रोज़ उसने हुक्म दिया कि तू बाग के सब दरख्तों का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने इसमें से खाया तू मरा। फिर हमने देखा कि खुदा ने आदम को कैसे आसान और सादा से इम्तहान से परखा और इख्तियार दिया कि वो खुदा पाक का हुक्म माने या ना माने। फिर हमने ये भी सीखा कि जिस रोज़ खुदा पाक ने हज़रत आदम को बनाया उसी रोज़ उसने एक खूबसूरत तोहफ़ा हव्वा के नाम से अता किया। इस तरह 6 दिनों में खुदा कदूस ने तख्लीक का सारा काम मुकम्मल किया। खुदा का कलाम फरमाता है, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है। 7वें रोज़ खुदा ताला ने आराम किया, क्योंकि वो अपने सारे तख्लीकी काम से फारिग हो गया था और उसने जो कुछ बनाया था उसे देखकर खुश हुआ। तीसरे बाब में हमने देखा कि गुनाह हमारी दुनिया में कैसे आ टपका। खुदावंद का कलाम बयान करता है कि एक रोज़ जब आदम और हवा
اس نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پاس کھڑے تھے جس کا پھل کھانے سے خدا نے انہیں منع کیا ہوا تھا، تو شیطان آیا۔ اس نے چلاک اور ہوشیار سانپ کا بھیس بدلا ہوا تھا، اور وہ ہوا سے ہم کلام ہو کر کہنے لگا، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، لیکن یہ جو درخت ہے نیک و بد جو کے درمیان میں ہے، اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم اسے نہ کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ سامعین، پھر ہم نے دیکھا کہ شیطان نے خدا کے کلام کی کیسے تردید کی۔ خدا نے آدم اور حوا کو کیا حکم دیا تھا کہ اگر انہوں نے منع کیا ہوا پھل کھایا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ خدا نے فرمایا تھا کہ تم مر جاؤ گے، اور شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تم نہیں مرو گے۔ آدم اور حوا نے کس کی بات مانی؟ خدا پاک کی یا شیطان مردود کی؟ افسوس، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ انہوں نے شیطان کی بات کا یقین کیا مگر خدا کے حکم کا یقین نہ کیا، اور پھر اسی درخت کا پھل کھایا جس کے کھانے سے خدا پاک نے منع کیا تھا۔ شیطان نے حوا کو دھوکے میں ڈالا تاکہ وہ گناہ کرے۔ آدم نے جان بوجھ کر خدا کا حکم توڑا اور شیطان کی بات مانی۔ تو خدا کا کلام فرماتا ہے، بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا پاک نے آدم اور حوا کو جنت الفردوس سے باہر نکال دیا، جیسا کہ اس نے پہلے فرمایا تھا، لیکن انہیں باغ عدن سے باہر نکال دینے سے پہلے اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایک نجات دہندہ دنیا میں بھیجے گا جو بنی آدم کو ان کے گناہوں سے رہائی دے گا اور شیطان اور گناہ اور موت کے اختیار سے انہیں آزاد کرے گا۔ اس وعدے کے ثبوت میں خدا نے انہیں کچھ جانور ذبح کیے اور آدم اور حوا کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے اور انہیں پہنائے۔ ان جانوروں کی قربانی کے ذریعے خدا آدم اور حوا کو یہ سبق سکھا رہا تھا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ پیدائش کے چوتھے باب میں ہم نے سیکھا کہ آدم کے دو بیٹے قائن اور حابل تھے، اور حابل نے گناہ کی قربانی کے طور پر بے عیب برہ خدا کے حضور ذبح کیا جیسے خدا کا حکم تھا، مگر قائن نے چاہا کہ وہ اپنے ہی طریقے سے اپنی فصل کا ہدیہ پیش کر کے خدا کے حضور مقبول ٹھہرے، جو کہ لعنتی زمین کی پیداوار تھی۔ تو خدا کا کلام فرماتا ہے، خدا نے حابل اور اس کے ہدیے کو قبول کیا مگر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ خدا نے قائن کو پکارا اور اسے بھلائی کا موقع دیا تاکہ وہ اپنے کیے پر پچھتائے اور خدا کی قبولیت کی راہ کو قبول کرے، مگر قائن نے ایسا نہ کیا، بلکہ وہ ناراض ہوا، غضبناک ہوا اور اپنے چھوٹے بھائی حابل کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد خدا پاک نے آدم اور حوا کو ایک اور بیٹا دیا جس کا نام سیت تھا۔ سیت حابل کی راہ پر چلا، وہ خدا پر اس کے کلام پر ایمان لایا اور قربانی کا خون لے کر خدا کے پاس گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں آدم سے دو نسلیں چلیں، ایک نسل قائن کی اور دوسری سیت کی۔ قائن کی اولاد نے خدا کو قبول نہ کیا، مگر سیت کی نسل نے خدا کو قبول کیا اور ان میں ہنوک بھی تھا۔ ہنوک بدکار لوگوں میں خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ پھر ہنوک کا پوتا ہوا جس کا نام نوح تھا۔ نوح کے دنوں میں خدا نے بنی آدم کو ان کی بدکاری کے سبب پانی کے طوفان کے ذریعے روئے زمین سے مٹا ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس سرکش نسل میں صرف نوح ہی تھا جو خدا پر ایمان لایا۔ اس کے ایمان لانے کے باعث خدا نے اسے حکم دیا کہ وہ کشتی بنائے گا تاکہ جو لوگ توبہ کریں اور اس کا حکم مان کر کشتی کے اندر آ جائیں وہ پانی کے طوفان سے ہلاک نہ ہوں۔ پورے 100 سال تک خدا نے برداشت کیا اور لوگوں کو موقع دیا کہ وہ توبہ کریں اور خدا کو قبول کر لیں۔ پھر کشتی تیار ہو گئی، مگر لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی اور خدا کے فرمان کو قبول نہ کیا سوائے نوح کے اور اس کے خاندان کے۔ آخرکار خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جس نے بھی سچائی کو قبول نہ کیا اس نے سزا پائی اور پانی کے طوفان کا شکار ہوا، مگر نوح اور اس کا خاندان بچ گئے۔ نوح کے 3 بیٹے تھے، سم، حام اور یافت۔ دنیا کے تمام لوگ انہی تینوں کی نسل سے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ لوگوں نے خدا تعالیٰ کو اور اس کے کلام کو فراموش کر دیا۔
اپنے آخری سبق میں ہم نے دیکھا کہ نمرود اور اس کے ساتھیوں نے لوگوں کو ایک ہی مقام پر جمع کرنے کا سوچا تاکہ وہ ایک بڑا شہر بنائیں جس کا برج آسمان تک بلند ہو اور وہ خدا کا مقابلہ کریں اور سرکشی کرتے ہوئے خدا کی قدرت سے آزاد ہو جائیں۔ پھر خدا نے ان کی زبان میں فرق ڈالا اور وہ پوری دنیا میں پراگندہ ہو گئے۔ اس شہر کا نام بابل مشہور ہوا، جس کا مطلب ہے پریشانی۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے توریت کی پہلی کتاب پیدائش کے پہلے باب سے 11ویں باب تک جو کچھ سیکھا وہ یہی ہے۔ تو ہم نے جو کچھ سیکھا اس کا مختصر خلاصہ کیسے بتائیں؟ ابتدا میں جو کچھ ہوا اور اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھانا چاہتا تھا خدا، اور بہت سارے سبق ابھی تک سیکھنے والے باقی ہیں، مگر آج وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر ہم صرف 2 اسباق کو بیان کریں گے۔ ایک سبق یہ ہے کہ انسان ناراست ہے، دوسری حقیقت جو سیکھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ خدا راست اور عادل ہے۔ ہم نے جو آج پڑھا اور جو ہم نے دہرایا اس میں یہی ہے کہ انسان ناراست اور خطا کار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ناراستی باغ عدن سے شروع ہوئی جب آدم نے منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھایا۔ ہم نے یہ نافرمانی دوبارہ آدم کے پہلوٹے بیٹے قائن میں دیکھی، جس نے قربانی کے اس طریقے کو قبول نہ کیا جو خدا نے مقرر کیا تھا۔ ہم نے یہی ناراستی اور بدکاری قائن کی اولاد اور نوح کی پشت میں دیکھی، جنہوں نے بابل کا برج بنانے کی کوشش کی۔ نسل آدم کی کہانی کا مختصر نتیجہ یہ نکلا کہ انسان ناراست اور خطا کار ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ جیسے ہم نے آدمیوں کی ناراستی دیکھی، ویسے ہی خدا کی مہربانی اور راست بازی بھی دیکھنے میں آئی۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ ہم نے خدا پاک کی سچی عدالت اس وقت دیکھی جب اس نے لوسیفر کے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اسے اپنی رفاقت سے الگ کیا۔ پھر اس کی سچی عدالت دوبارہ اس وقت دیکھی جب اس نے آدم اور حوا کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی حضوری سے باہر نکالا۔ پھر خداوند کریم نے یہ وعدہ کر کے اپنی رحمت کو ظاہر کیا کہ وہ آدم اور حوا کی اولاد کو ان کے گناہوں کی قیمت ادا کر کے رہا کرے گا۔ اس کے علاوہ خدا کی رحمت کی خوبی کا اظہار اس کی شریعت کے بیان سے ہوا، جو کہ یوں ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ خدا نے ایسی سچی عدالت ظاہر کر دی ہے اور اس نے ہابل کے برے کی خون کی قربانی قبول کی اور قائن کی نامنظور کی، کیونکہ وہ نجات کی اور معافی کی بتائی ہوئی راہ کا چھوڑ کر اپنی مرضی کا ہدیہ لایا جو خدا کو پسند نہ تھا۔ پھر ہم نے حضرت نوح کے زمانے میں اس کے سچا انصاف کرنے والی فطرت دیکھی، جب اس نے لوگوں کو توبہ کرنے کے لیے پورے 100 سال دیے، تو پھر خدا نے سب منکروں کو پانی کے سیلاب سے بہایا۔ ہم نے دیکھا کہ بابل کے جن لوگوں نے بغاوت کی اور خدا کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت کی، خدا نے کس طرح ان کی زبانوں کو مکس کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کی بولی کو نہ سمجھ پائیں۔ یہ خدا کی عدالت کے مختلف طریقے تھے جو ہم نے دیکھے۔ جی ہاں، خدا بالکل سچا اور عادل ہے اور وہ اپنے لوگوں کی عدالت اپنے انصاف کے معیار کے مطابق کرے گا۔ ناانصاف بدکار اپنے اچھے اعمال کی بنا پر خدا کے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ تو رائے شریف کی پہلی کتاب پیدائش کے پہلے 11 بابوں میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنی سچی عدالت سے متعلق اہم اور بڑی سچائی ہمیں سکھائی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے اور راست باز آدمی کے لیے کوئی امید نہیں کہ خدا اسے قبول کرے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خداوند کی تعریف ہو، گناہ گاروں کے لیے امید ہے۔ خدا نے اپنے فضل سے ہمیں ایک راہ دکھا دی ہے جس پر چل کر آدم کی گناہ گار نسل خدا کی نگاہ میں پاک ٹھہر سکتی ہے۔ کہ آپ اس نجات کی راہ سے واقف ہیں جو خدا نے گناہ گاروں کے لیے مقرر کی ہے؟ اگر آپ کو خدا کی عدالت کی سچی راہ کی اب تک سمجھ نہیں آئی تو آئے ہمارے اگلے پروگرام میں حصہ لیں، جس میں ہم خدا پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم کے بارے میں سیکھیں گے، جسے خدا کا دوست بھی کہا گیا ہے۔ اور دوست، اب سے ہم اپنے اگلے پروگرام میں اسی تفصیل کے ساتھ ملاقات کریں گے۔